मैं वेलकम करती हूँ आप सबको। आज हम जो करेंगे किताब जुमा, और इसमें पहला और दूसरा पार्ट करते हैं सही अल बुखारी में से कुछ हदीसें देखते हैं, और बाब का नाम है, चैप्टर को बाब कहते हैं, किताबुल जुमा। और यहाँ पर किताबुल जुमा में पहली हदीस देखते हैं। इसमें जुमा की अहमियत बताई गई कि जैसे अहले किताब अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हम आखिर में आने वाले हैं, लेकिन उस दिन आखिरत में हम पहले होंगे। और इसमें फिर यहाँ पर आगे बताया जाता कि जो अहले किताब थे, यहूद है, नसारा है, तो उनके लिए भी एक मुअज़्ज़ज़ दिन था। जैसा कि अब यहूद और नसारा जो क्रिश्चियंस है उनके लिए क्या है, संडे का दिन है, और यहूद जो जूइश जो बोलते हैं वो हफ्ते का दिन मानते हैं। हमारे लिए जुम्मा बहुत अहमियत का है, जहां हम जोहर प्रेयर कंपलसरी है सारे मर्द के लिए, और स्पेशली जो बच्चे बड़े हो गए, जो बालिग हो गए, उनके लिए भी ये फर्द है, मस्ट है। और ये एक हमारी ऐसा दिन है जिस दिन जमा होते हैं जोहर की नमाज के लिए। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस क्या है, जोहर की नमाज का। और हम दूसरी हदीस देखते हैं कि यहाँ पर परफ्यूम लगाना, मतलब इतर लगाना जुमे की नमाज को जाने से पहले, तय्यबुल जुमा। तो यहाँ पर अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जुम्मे के दिन शावर लेना, बात लेना, नहाना आपके लिए मुस्तहब है, पसंदीदा है। जो इंसान बड़ा हो गया उसके लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। और इसमें दूसरी चीज बताई गई कि अपने दांत साफ करना मिसवाक से। तो दो चीजें हम इसमें सीखे। एक चीज कि यहाँ पर बताए कि शावर लेना और जुम्मे को जाने से पहले। अब यहाँ पर बात होती कि कंपलसरी है, मुस्तहब है। जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो दैट्स इट, तो आप उस दिन नहाएंगे और नहाना है। और यहाँ पर स्पेशली सर्कल करिए सब स्टूडेंट्स के जो बालिग हो गए, जो बड़े हो गए, स्पेशली चाहे लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, सबके लिए ये पसंदीदा है। ठीक है, लड़के और लड़कियों में फर्क क्या रहेगा, क्योंकि लड़कों के लिए मस्ट है और आदमियों के लिए मस्ट है जुम्मे का खुतबा अटेंड करना और जुमा अटेंड करना, लेकिन औरतों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि शावर लेना, और दूसरी चीज क्या है, मिसवाक यूज करना। अब दूसरी हदीस देखते हैं। यहाँ पर जुम्मे के खुतबे की अहमियत बताई गई, जो कि वीक में एक बार ही होता, जुम्मे के नमाज से पहले खुतबा होता, और उसमें बता रहे हैं कि सारे लोग जमा होते और खुतबा खामोशी से सुनते, जो रिलीजियस टॉक है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, बताते कि जो इंसान अच्छे से नहाए जुम्मे के दिन, और फिर कैसा नहाए, जनाबत का। अब मैं जनाबत का थोड़ा सा आप क्लियर करूंगी। जनाबत उसको कहते हैं जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता, उसके बाद आप नापाक हो जाते तो जो शावर लेते उसको जनाबत का वर्ड कहते हैं। तो बता रहे हैं कि आप अच्छे से नहाओ, अच्छे से शावर लो। और किस तरह जनाबत का, जैसा हम बिस्मिल्लाह करके वजू करके फिर हम शावर लेते ना, उस तरह से। आप उस कंडीशन में नहीं भी रहे इम्प्योरिटी की, फिर भी आप लो तो मुस्तहब है। और फिर जल्दी जाओ जुम्मे के लिए, तो आप अगर जल्दी, सबसे जल्दी जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा ऊंट का। उसके बाद आप जाएंगे तो उसके बाद मिलेगा काओ का, उसके बाद जाएंगे तो बकरी का, और उसके बाद जाएंगे तो चिकन या हैन का, मुर्गी का, उसके बाद अंडे का। उसके बाद अगर आप पहुंचेंगे तो सारा जो किताब था वो बंद कर देंगे। जो रिकॉर्ड ऑफ डीड्स है ना, ये एंजल्स क्या करते, लिखते रहते कौन कौन आ रहे हैं जुम्मे में। अब ये रजिस्टर बंद कर देते एंजल्स, और वो खुद भी खुतबा सुनना शुरू कर देते। तो आप सोचिए कि अगर आप लेट गए, ये 5 चीजों का भी सवाब नहीं मिल रहा आपको। ठीक है, ना कैमल का, ना कैमल से लेके अंडे तक। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग रजिस्टर क्लोज करके बैठ गए। कौन, एंजल्स। अच्छा, नेक्स्ट हदीस देखते हैं कि तेल लगाना सर में जुमे से पहले।
جمعے کو جا رہے ہیں اب آپ نہائے کرے اس کے بعد اچھے سے تیل لگانا سر میں. یہ نریٹڈ کس نے روایت کی؟ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جمعے کے دن اچھے سے نہائے اور اپنے آپ کو پاک کرے. دیکھیے پاک کرنا، طیب کرنا یہاں پر کیا ہے، یہ تھوڑی بات سمجھنے والی ہے کہ پاکیزگی میں کیا آئیں گا. ایک تو آپ نہا رہے ہیں لیکن آپ اپنے ناخن بھی کاٹ لیجئے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہیں رکھنا ہے. کچھ لوگوں کی عادت رہتی کہ کئی دن ہو جاتی ہے، اسپیشلی ہاتھ کے تو ہاتھ کے، پیر کے بھی، اور چاہے وہ بوڑھے لوگ ہو، جوان ہو یا بالکل ینگسٹرز ہو. میں دیکھتی ہوں کہ پیر کے تو پتہ نہیں وہ غور ہی نہیں کرتے کہ ارے ناخن اتنے زیادہ، اور کتنے زیادہ آپ دیکھیے اس میں 40 دن سے زیادہ آپ کو رکھنا نہیں. اور جو بھی ایکسٹرا آپ کے ہیئر کلپ کرنے کا ہے وہ بھی آپ کو ایکسٹرا بال ہٹانا ہے. مطلب وہ بھی ایک فلد ہے نا، اس سے آپ کو ایک گندی سی اسمیل آتی. تو چاہے مین ہو یا وومین ہو یا ینگ بچے ہو، تو یہ پیوریفیکیشن میں نہا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات کا بھی اہتمام رکھنا ہے، اندر کی بھی صفائی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد پرفیوم لگانا. اب پرفیوم لگانے کے اس میں ایک بات سرکل کریے، یہ مین اونلی، صرف مردوں کے لیے ہے، بچوں کے، لڑکوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اگر عورتوں کے لیے ہے تو ایک ایکسیپشن ہے، عورتیں جو گھر میں رہتے، اور وہ بھی اگر محرم لوگ ہیں گھر میں، نہیں آپ کے ساتھ کوئی نامحرم ہے تو پھر آپ نہیں لگائیں گے پرفیوم. آپ اچھے سے نہا لیجئے لیکن پرفیوم نہیں لگائیں گے. اور دوسری چیز، سر میں تیل لگانا. تیل لگانا اچھی چیز ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو آپ تیل لگا سکتے. پھر اس میں بھی ایک بات یاد رکھنا ہے، پرفیوم والا تیل مت لگائیے، نہ وہ بینیفیشل ہے. ایون مطلب آپ کا سر میں آپ پرفیوم والا تیل لگائے، اسپیشلی عورتوں کے لیے، وہ خوشبو کسی اور نامحرم کو گئی، وہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ بھی بتائے کہ جب امام خطبہ دیتے تو اچھے سے غور سے سنو اور خاموش رہو، اور دو لوگوں کے بیچ میں پھلانگ کے مت جاؤ. اب کیا ہوتا، آپ آئے، دیر سے آئے، آپ کود کے پھلانگ کے آپ پہلی رو میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ویسا نہیں کرو. دو لوگوں کے بیچ میں پھلانگ کے مت جاؤ، اور خطبہ اچھے سے سنو خاموشی سے، تاکہ تمہارے جو گناہ ہے معاف ہو جائے. کون سے گناہ؟ جو لاسٹ ویک سے یہ ویک تک، آپ سمجھو لاسٹ فرائیڈے سے یہ فرائیڈے تک پورے ویک کے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، جس پہ حد قائم نہیں ہوتی. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ خاموشی سے خطبہ سننا ہے. اور یہ پری ریکویزٹ جو بتائے نا، نہانا، تیل لگانا اور پرفیوم لگانا صرف آدمیوں کے لیے، اور پھر اچھے سے خطبہ سننا، اور جلدی بھی جانا. اس سے پہلے کی حدیث میں ہم کیا سیکھے؟ جلدی جانا، وہ ہم کو اس کا پورا ریوارڈ لینا ہے. پھر یہاں پر آگے بھی نا مور ایمفسائز کرتے کہ نہانے کے بارے میں، اور نہانے کے بارے میں یہاں پر بریکٹ میں ڈالا گیا سر سے نہانے کی بات. مطلب سر بھی اچھے سے دھونا ہے پورا، ایسا نہیں کہ خالی باڈی بات. اچھا اگر آپ کے پاس ایکسیپشن ہے، جیسا بعض وقت عورتوں کو یہ ہوتا کہ ان کے اپنے کچھ دن رہتے جس میں ان کو بہت زیادہ تکلیف رہتی، وہ بات سمجھ سکتے عورتیں اور لڑکیوں کو. لیکن یہ ادر دین دیٹ آپ آدمیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بچوں کے لیے مشکل نہیں ہے. جب اگر عورتیں اس سر سے نہیں نہا رہے کیونکہ ان کے پاس ریزن ہے، ویسے بھی وہ نماز نہیں پڑھنے والے، لیکن اگر آپ نہائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. سمجھے؟ نہانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں ایمفسس کیے کہ سر سے نہانے کی بات. اور پھر ہم آگے اور حدیث دیکھتے ہیں. جو آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں وہ پہنو. یلبسو احسن ما یجد، جو آپ کے پاس بہترین کپڑے ہیں وہ پہنے. دیکھیے آپ یہ بھی کر سکتے نا، جمعے کے لیے الگ سے جیسا آدمیوں کا توپ یا ان کے شلوار قمیص رکھتے، ویسے ہی عورتیں بھی الگ سے رکھیں. میں دیکھی کہ بہت سارے لوگ نا ایکسکلوسیو جمعے کے کپڑے رکھتے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ جو بھی اکثر نئے کپڑے ہو یا اچھے کپڑے ہو، ہم چاہتے کہ بیسٹ پہنے جمعے کے دن. تو آپ اس میں یہ بات کا خیال رکھ سکتے. تو یہاں پر ایک حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب دونوں سے ہے، تو رضی اللہ عنہما آئیں گا کیونکہ دو صحابی کی بات ہو رہی. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ مسجد کے پاس کوئی ایک کیا بولتے پگڑی وہ سیل کر رہے تھے، اور وہ سلک کی بنی ہوئی تھی. تو آپ نے عمر نے کہا کہ دیکھو یہ ہم اس میں سے بائی کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویئر کرو، آپ یہ یوز کرو. تو لیٹر آن پھر تھوڑے دن کے بعد یہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ پگڑی رہتی
सिल्क की, तो आप बोलते कि उमर मैं ये तुमको दे रहा हूँ, तो आप तो अब ये जो जब खरीदने की बात करते ना उमर, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये जो भी लेंगे उनका ठिकाना मतलब उनका खसारा होगा, उनके लिए आखिरत में कोई उनका रिवॉर्ड नहीं रहेगा, उनके लिए कोई अजर नहीं रहेगा आखिरत में, ऐसी बात करते। तो जब ये क्लोक, ये जो पगड़ी देना चाहते सिल्क वाली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को, तो उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते आप तो फला टाइम बताए थे कि इसका तो कोई हिस्सा नहीं रहेगा आखिरत में, तो आप उसको क्लियर करते कि ये पगड़ी लेके जाके जो नॉन मुस्लिम है, मुशरिक है, काफिर है, उनको दे दो, क्योंकि क्या मुसलमान सिल्क पहनते नहीं ना, इस वजह से कहे कि उनका ठिकाना मतलब आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं है रिवॉर्ड। अच्छा, उसके बाद हम देखते कि दांतों को मिसवाक यूज करना जुम्मे के दिन, मिसवाक की अहमियत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर मेरा बस चलता तो मैं सारी उम्मत को हुक्म देता, ऑर्डर करता कि अपने दांत मिसवाक से साफ करो। और इतना ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीट करते थे मिसवाक के बारे में कि सहाबा फरमाते ऐसा लगता कि ये अब हमारे ऊपर फ़र्ज हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बार रिपीट करते। तो आप सोचिए मिसवाक की इतनी ज़्यादा क्या अहमियत है। मिसवाक की अहमियत इसीलिए है, आप मिसवाक के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपकी जो बैड स्मेल है, ख़राब स्मेल नहीं आएंगी आपके मुंह से, आपके दांत बहुत साफ रहेंगे, आपके गम्स डिजीज़ दूर हो जाएंगे, और मुंह के बाज़ लोगों को ना छाले आ जाते, वो छाले नहीं आएंगे, बहुत सारे फ़ायदे। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीयत क्या होनी चाहिए, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए ये सुन्नत है, दैट्स इट, सुन्नत है तो करेंगे। अब आप देखो नॉन मुस्लिम्स बोल रहे हैं हाँ ये सुन्नत का तरीका है, वो नहीं बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारी नीयत क्या है, सुन्नत, क्योंकि हमको रिवॉर्ड मिलेगा सुन्नत का, क्या नॉन मुस्लिम को मिलेगा वो रिवॉर्ड, नहीं। तो हमारी पहली ये होना चाहिए नीयत कि सुन्नत है, बाद में हेल्थ बेनिफिट्स है, दैट्स द लेटर थिंग। नियत इन्नमा अमल बिन नियत, पहला बाब क्या है हदीसों में, इन्नमा अमल बिन नियत, नियतों पे हमारा दारोमदार है, तो हम इसीलिए यूज करेंगे। अब इस मिसवाक का तरीका क्या है, उसको नरम कर लेना मुंह से, या थोड़ा सा पानी लगा के उसको नरम कर लेना। नीम की मिसवाक भी यूज कर सकते, जैतून की मिसवाक यूज कर सकते, और आप वॉशरूम में रख दीजिए और कोशिश करिए, क्योंकि ये एम्फोसिस था, बार बार ताकीद करे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रमजान में तो यूज करते, क्यों हम पेस्ट नहीं यूज करना चाहते, तो रमजान में यूज करते, तो क्यों ना हम रोज यूज करें, हम हैबिट बना ले, आदत बना ले। आपको मालूम आयशा रजी अल्लाह अन्हा नरम करके देते थे मिसवाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हर नमाज के लिए, अब आगे वही हदीस आती कि हर नमाज के लिए वो मिसवाक करते। अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, रिपीटेडली बताते और एम्फोसिस करते बहुत ज़्यादा कि हर नमाज के जब मिसवाक करो। अब आप वजू करने के लिए वॉशरूम में जा रहे हैं, आप वहाँ मिसवाक रख लो। अब आपके पास एक से ज़्यादा वॉशरूम्स है, तो हर जगह एक मिसवाक रख लो अपना, तो हर कोई अपना एक अलग कोई उस पे वो कर ले सकते, टैग कर ले सकते, कोई चीज़ रैप लगा ले सकते। लोग घर में 4-6 लोग हैं, तो अब अपना अलग वो कर सकते, मार्क कर ले सकते, और आप मिसवाक ज़रूर यूज़ करिए ये सोच के कि ये सुन्नत है। और फिर यहाँ पर हम आगे हदीस देखते कि जुम्मे के दिन क्या पढ़ते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में, फजर की नमाज में, जब फजर की नमाज पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में अलिफ लाम मीम पढ़ते थे, सूरतुल सजदा, और ये सूरा नंबर 32 है। और दूसरी सूरत क्या पढ़ते थे, सूरतुल दहर भी बोलते हैं उसको, सूरतुल इंसान, ये सूरा नंबर 76 है। तो आज के हम चैप्टर में 2 पार्ट्स हम सीखे। एक पहले तो हम ये देखे कि जुम्मे में जब हम जल्दी जाएंगे तो ऊंट से लेके अंडे का सवाब, और खामोश बैठ के खुतबा सुनेंगे तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। उसके बाद शावर लेने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इवन दो आप जनाबत में नहीं भी है तो भी आप शावर लेंगे, हेड से शावर लेंगे, सर से शावर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और परफ्यूम लगाना मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, और खामोशी से खुतबा सुनना है। और फिर यहाँ पर मिसवाक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।
جو سورت ہے سورت الزمر ہے، یہ 23ویں پارے میں آخری میں ہے، اور انشاءاللہ آج ہم کچھ آیتیں دیکھیں گے اس کے. اور یہ سورت الزمر یہ مکی سورہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا مکی اور مدنی کا کس طرح ہے. ایک مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد. ایون دو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے یا مدینہ گئے، ڈزنٹ میٹر. جیسا ہوتا ہے نا وار کے لیے کبھی مکہ کبھی مدینہ، لیکن سٹل مکی اور مدنی ہجرت اور ہجرت کے بعد وہ مین اصول یہ ہوں گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ الزمر ہے، یہ سورۃ الزمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو شدید مخالفت تھی جب یہ نازل ہوئی، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. سو سورہ زمر یہ حبشہ قبیلے کے جو تھے وہاں پر یہ نازل ہوا، اور اس میں 8 رکوع ہے، 75 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. اور یہ سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے، سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی. اور اس کا مین ٹاپک جو ہے نا سورۃ الزمر کا الاخلاص للہ. الاخلاص للہ. شل آئی ٹیک آؤٹ فار یو؟ تو اصل مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ اٹ، سو نہیں مصحف سیم ہوگا، پیج سیم ہوگا. مصحف میں جو یہ والا جو سعودی مصحف ہے اس میں سیم ہوگا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شدید مخالفت میں یہ صورت نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ کا پیریڈ کیسا تھا، 13 سال بہت شدید مخالفت تھی، بہت زیادہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا اوپنلی دین پریکٹس نہیں کر سکتے تھے جیسا اب مطلب مدینہ میں جب آئے تو جب الگ بات تھی. تو آئی ہوپ آپ کو مل گیا. کوئی نکال کے دے دیں آپ پلیز، کیونکہ میں اس کو مصحف ہے، ورنہ میں دوسرا رہتا تو میں ٹچ کرتی، تو اسی لیے. سو ہیئر یہاں پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا. چلیے نیچے سے شروع ہو رہی، دیکھیں مڈل آف دا اس سے رائٹ پیج پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. رائٹ پیج پہ 450، رائٹ 450 پہ رائٹ والے پیج پہ دیکھیں 458. اچھا یہاں پر جو یہ سورت بنی اسرائیل اور سورہ زمر رات میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت ہے آپ کی، سورت الزمر اور یہ والی سورت پڑھتے تھے. اور اس کا جو مین ٹاپک ہے نا اخلاص للہ، مطلب اپنے آپ کو خالص کرنا اللہ کے لیے، اور ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کے لیے ہم خالص کریں. تو اس میں بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس کا جو آیتیں ہیں نا بہت زیادہ ہمارے لائف سے بھی ریلیٹڈ چیزیں اس میں آئیں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل نزل ینزل تنزیل. تنزیل کیا ہے؟ آہستہ آہستہ نازل کرنا. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نازل کیے الکتاب. کون سی کتاب کی بات ہو رہی؟ قرآن کی بات ہو رہی. اور بول رہے من اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ہے جو عزیز ہے، بہت زبردست ہے اور حکیم ہے. آپ دیکھیے عزیز کے ساتھ حکیم آیا. ہاں تو عزیز مطلب کیا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس بتاؤں گی. عزیز زبردست مطلب جب چاہے اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ سکتے، اور حکیم حکمت والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس پوری حکمت، پر حکمہ ہے جب کیا کرنا کیسا کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اچھا اب یہ بارش بھیجنا، اب یہ انسان کو اب اٹھانا ہے، مطلب اس کو ڈیتھ دینا ہے یا کسی کو پیدا کرنا، پر حکمت. تو یہاں پر بتا رہے ہیں حکیم کے مطلب کتنی زیادہ حکمت ہے. اور یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ انا انزلنا، اچھا انزلنا اور تنزیل دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، نون زائی لام. میں چھوٹے چھوٹے ورڈز پہ آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گی، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ قرآن کے کورس میں یہ ہے کہ ورڈ سے آپ فیملیئر ہو جانا. اگر میں چاہوں تو خالی میں آپ کو تفسیر ریڈ کر دوں اور سارے بکس میں سے، دیٹس ناٹ دا تھنگ.
پھر وہ آپ وہ مزہ کیسا چاہیے, وہ ذوق کیسا آئیں گا آپ کو. تو وہ ذوق آنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کنیکٹ کروں وہ ورڈ سے. تو تنزیل بھی وہی ورڈ ہے, انزلنا بھی وہی ورڈ ہے, نون زائی لام, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ورڈز. اچھا, انا, بے شک ہم نے, دیکھیے ایک انا ہے ایک انا, دونوں میں تھوڑا سا فرق بتاتی ہوں میں, ٹھیک ہے. ایک ہے انا, یہ بے شک کے لیے, ٹھیک ہے, بے شک ہو گیا. اور ایک کیا ہے, ایک انا, یہ الف ایسا آ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ بے شک ہم ہو جائیں گا. تو ڈو یو سی دا ڈفرنس؟ یہ بے شک ہے اور بے شک ہم, اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ بے شک ہم اپنے طرف ضمیر وہ کرتے. تو اب کلاس کے بعد ایٹ لیسٹ یہ ورڈز تو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. ہم خالی تفسیر دیکھ رہے ہیں, نو, یو شوڈ نو دس. اینڈ یو نو وی ہیو سین انزلنا اور نزلہ, دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے, نون زائی لام, ٹھیک ہے, نزلہ. تو نون زائی لام, انزلنا ہو, نازل کرنا ہو, ایک ہی ورڈ سے ہے کہ کوئی چیز نازل کرنا, اوپر سے نیچے آنا کوئی چیز. بولتے نا ان اردو وی یوز دیٹ ورڈ, نزلہ ہو گیا. وائی دیٹ نزلہ؟ یو نو دیٹ تھنگ از کمنگ ڈاؤن. یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب ایک موٹی بات میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, سو دیٹ کہ آپ اچھی طرح اس کو ریلیٹ کر سکیں. اب آپ بھولیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, انا والا بھی ورڈ یاد رکھنا انشاءاللہ. انا انزلنا الیکا, کا کے اوپر زبر ہے, یہ بھی انشاءاللہ کا پہ زبر ہے, آپ کی طرف, الکتاب خاص کتاب, بالحق حق کے ساتھ, فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین, اور ہم نے اتارا اپنے حق کے ساتھ, فاعبدوا اللہ اپنے بندے پر, اور مخلصاً خالص, خا لام سواد بولتے نا خالص. اچھا, اس کا میں مخلصاً خالص گولڈ چاہیے. یو انڈرسٹینڈ؟ خا لام سواد, خالص مطلب پیور, کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. اور پھر لہ الدین, دین میں, تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ مخلصاً لہ الدین. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن اللہ کے جانب سے اتاری ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے, تو آپ خالص اعتقاد کرے, اللہ کی عبادت کرے, مطلب کمپلیٹ ٹرسٹ کرو اور کمپلیٹ بھروسہ کرو, اور جو اللہ تعالیٰ بھیجے. اور اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہیں گے. کیوں؟ یہ محبت ہے. اب جیسا بولتے ہیں نا میرا بیٹا, میرا بچہ, یو نو ہاؤ وی سے, اور کڈل کرتے ہیں ہم, تو ویسے ہی اپنا بندہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر اپنا بندہ نہیں کہے, فعبدی جو ہے نا, بس عبادت کیجیے اللہ کی, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک ورڈ میں وہ کرنا چاہوں گی, الیکا میں کاف پہ زبر ہے, دیکھیے کا, تو مطلب آپ کی طرف. تو جو کتاب بھیجے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور جبرائیل امین لے کے آئے, تو کا کی ضمیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹے چھوٹے ورڈز اگر آپ غور کرو نا, تو اب یہ کا کی ضمیر, یہ کا کے اوپر دیکھیے, اب یہ زبر آ گیا, یہ کا ہے, اس کو کیا ہے, آپ یا تم, جیسا بھی آپ کہو, جیسا بولتے ہیں نا انگلش میں یو, ٹھیک ہے, یو. لیکن آپ دیکھیے انگلش اور اردو میں فرق کیا ہے؟ انگلش میں ہم ہر چیز کو یو یو یو, لیکن اردو میں جب ہم بات کرتے آپ, جناب, اور اس سے کیا ہوتی, وہ خوبصورتی آتی. سو مینی پیپل دے ور سیئنگ کہ نہیں, جو یہ خوبصورتی رہتی نا, تو بہت زیادہ وہ ایک نا مزہ آتا کہ کس طرح سے ہم یہ کر رہے ہیں. السلام علیکم. سو ہیئر یہاں پر کیا ہے, کتاب حق کے ساتھ بھیجے, اور یہ قرآن کی بات ہو رہی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور پھر اس کے بعد بتا رہے اللہ دین الخالص. پھر دین کیا ہے؟ خبردار. اللہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے, مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے خبردار, للہ دین خالص, اور یہ دین کیا ہے؟ خالص ہے. اور والذین اتخذوا, اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا, من دونی ہی, اللہ کے سوائے, اولیاء اپنا دوست, اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بنا لیے. تو یہاں پر شرک کی تردید ہو رہی کہ کمپلیٹلی شرک چھوڑ دو. ما نعبدوہم الا یقربونا, اور بول رہے کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی, الا یقربونا, بول رہے کہ مگر اس لیے کہ کیوں, اس کا ریزن دے رہے. سو دیکھیے, الاللہ زلفا, ہم ان لوگوں کی جو ہم شرک کر رہے ہیں, کیوں شرک کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ ہم کو قریب کرتے, مطلب اللہ کے قریب کرتے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط, بالکل رانگ, انکریکٹ بات ہے. دیکھیے اللہ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے, مگر
جو بولتے ہیں نا مگر، انگلش میں ایکسپٹ بولیں گے اس میں، لیکن اردو میں کیا ہے الا مطلب مگر. کیا اس کا ریزن دے رہے ہیں؟ لیقربونا، یقربونا قربا سے، خاف رابا، قریب جو بولتے ہیں نا قربت، قریب، یہ وہی ورڈ ہے. تو کیا ہے قریب کرتا؟ اللہ، اللہ کے طرف کیا چیز قریب کرتے؟ زلفا، بول رہے قریب کرنا، بولتے نا زلف بھی بولتے، دیکھیے وہی والی ورڈ ہے یہ، اور قریب کرنا. تو ان کا ایک ایکسکیوز کیا ہے؟ نہیں ہم لوگ اس لیے شرک کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز جو ہے نا اللہ کے قریب کرتے ہیں. کئی بار آپ سنے ہوں گے ہاں وہ تو اولیاء اللہ ہے، ہم ان سے دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری دعا پہنچا دے، کیونکہ ہم تو کیا ہے ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری دعا کون سننے والا. ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جو اولیاء اللہ آپ بول رہے ہیں جا کے جو خبر پہ دعا کر رہے ہیں وہ تو مر کے کئی سال ہو گئے، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے یہ سب ہو رہا. تو وہ چیز بالکل غلط ہے، تو ویسا نہیں کرنا ہے. ہم تو برے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، تو وہی ہے نا مشرکین مکہ اور آج کل کے لوگوں میں کیا ہے، شرک بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کو بھی پوج رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آج کل کے بھی لوگ یہ ہاں ہم تو اللہ کو مانتے، اللہ ایک ہے، پھر بولتے نہیں وہ فلاں ولی کو بھی مانتے، فلاں. اچھا حد تو یہ ہوتی ہے ہم انسانوں کو ولی بنا لیتے، ہم فلاں انسان سے کہیں گے تو ہی ہماری دعا. اللہ تعالیٰ بولے ڈائریکٹ کمیونیکیشن رکھو، میرے سے ڈائریکٹلی مانگو. 100 خون کرے تو بھی اللہ تعالیٰ بولے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے معاف کرنا، تو ہم کون جج کرنے کے لیے؟ کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ان اللہ یحکم بینہم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے بینہم تمہارے، فی ما اس میں جو ہم فی ہی وہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے، ایک دوسرے میں جو بھی اختلاف کرتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بول رہے کہ یہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں ان لا یہدی، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو کاذب ہے، جھوٹے ہے اور کفار ہے. تو یہاں پر سخت منکر ہے، کفار مطلب جسٹ ڈس بلیورز نہیں ہے، سخت منکر، انکار کرنے والے، حق کو نہیں ماننے والے، یہاں پر ان کی بات ہو رہی. تو یہاں پر آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ دیکھیے، آیت نمبر 3 میں بول رہے دیکھو خالص عبادت اللہ کے لیے، اور جن لوگوں سے ان کے سوائے جو اپنے شرکا بناتے اور وہ کہتے کہ وہ ہمارے لیے، وہ نزدیکی کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا مقرب بنا دینا، مطلب ان کو اللہ کا مقرب بناتے ہیں، اور اللہ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. مطلب آپس میں جو دو باتیں ہو رہی ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، کوئی شرک کر رہا کوئی نہیں کر رہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. اور پھر کہہ رہے کہ بلا شبہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہے. سو ہیئر کفار اٹس ناٹ ڈس بلیورز، مطلب ناشکری کے لیے کفران نعمت بھی ہم بولتے دیکھیں اس طرح سے ہے. اور پھر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنا مخلوق میں سے ہی کسی کو بناتا. اب یہاں پر لو اراد اللہ ان یتخذوا، وہ کہتے کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا یا بیٹی بنا لیا، بولتے نا اینجلز کو بیٹی بولتے اور اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ بولتے کہ یہ اتنا زیادہ ناپسندیدہ، ہی جسٹ ہیٹ دس تھنگ. دیکھیے آپ سوچئے کہ ساری چیز آپ کی ملکیت ہے، لیکن کوئی بول رہا ہے کہ نہیں وہ آپ کی نہیں کسی اور کی ہے. تو یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ خالق مالک اور مدبر ہے اور بول رہے کہ نہیں کسی اور نے، تو ایسی بات نہیں ہے، تو اللہ ہی ہے. تو یہاں پر بول رہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو جس کو وہ چاہتا انتخاب کرتا، لیکن وہ پاک ہے، وہ تو خدا یکتا اور غالب ہے، مطلب ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں یہاں پر سبحانہ واللہ الواحد القہار، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وحدانیت بیان کی جا رہی کہ نہیں یہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں. تو ہم آیت نمبر جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 3 اور 4 میں کہ کس طرح سے یہاں پر نہیں عبادت، یہ جو زلفا کہہ رہے کہ نہیں یہ ہم کو قریب کرتے، یہ سب جو ہے نا جھوٹے بہانے ہیں. اور آج کل کے بھی زمانے میں یہی
جھوٹے بہانے کر رہے ہیں, یہی بہانے کر کے لوگوں چاہتے کہ ہم یہ شرک کر لیں. تو یہ موضوع سورہ یونس میں بھی ہے, سورہ یونس میں بھی 18 آیت میں بھی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کرتے کہ یہ لوگ جھوٹے بہانے کریں گے صرف اور صرف شرک کرنے کے لیے. اور پھر آیت نمبر 4 میں شرک کی تردید ہو رہی, مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ ارادہ کرتا تو وہ چاہے تو بیٹا بنا لیتا اور بتاتے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. سبحانہ, اللہ پاک ہے اور قاہر ہے. اور یہاں پر دیکھیے هو اللہ واحد القہار, اللہ ایک ہے اور قہار ہے, ڈومیننٹ ہے. تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آیت نمبر 5 آنورڈز دیکھیے, اس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا, مطلب خلق السماوات والارض بالحق, مطلب اللہ تعالیٰ پلان کر کے حق کے ساتھ پیدا کیے سماوات اور ارض. اب دیکھیے ایک دم سے ٹاپک چینج ہوا, ابھی تک مخلصین لہ الدین, ایک ہی دین کو ماننا ہے, خالص ماننا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ایک حق کے ساتھ زمین اور آسمان کو تدبیر سے پیدا کیا. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے, ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا, دیکھو وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے. سو ہیئر اب خلق السماوات والارض بالحق یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد یکور تکویر کیا ہے معلوم ہے, کاف واو رے. کاف واو رے کیا ہے, کبھی آپ دیکھیں پگڑی بنتے تو ایک کے بعد ایک ایسا کوئل مطلب بل دیتے جاتے, تو ویسی ہی تکویر بھی کیا ہے, سورہ تکویر میں بھی وہی ہے کہ لپیٹنا, تو یہاں پر ویسا بل دینا. تو آپ دیکھیں رات جاری دن آ رہا, پھر دن جاری رات آ رہا, یو نو ہاؤ اٹ ول گو لائک دس, جیسا کوئل کرتے نا ویسا. تو تکویر, تو اللہ تعالیٰ جو ورڈز بھی یوز کرے نا اتنا ایلیبریٹ کرنے کا ہے, لیکن ہمارے پاس کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم ایلیبریٹ نہیں کر سکتے. جتنا بھی ہم چھوٹا مختصر کر سکے نا, تو یہاں پر کورا جیسا تکویر ہے یہ ورڈ آئیں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ پگڑی لپٹنے کے لیے بھی آتا, لیکن رات کیسا لپٹ رہی دن میں اور دن کیسا لپٹ رہا رات میں. تو ناؤ یو ول ریمبر. اینڈ آلسو یہاں پر یہ بھی دیکھیے, یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح رات اور دن فارم ہو رہا. پھر یہ سب جو آربٹس ہیں نا, ایک مقرر وقت ہے وہ چلتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے یونیورس کا جو نظام ہے وہ خود ہی سولار سسٹم چلتے جا رہا ہے. تو وہ چیز بتا رہے کس طرح لوگ اطاعت کر رہے ہیں نا. اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے نا اس میں, یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو کچھ چینج کر رہے. چینج کر سکتے, کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے. ویدر معلوم کر سکتے, کیا طوفان آنے والا ہے معلوم کر سکتے, پریونٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ کبھی سنیں کہ نہیں یہ سونامی آ رہی لیکن ہم اس کو پریونٹ کر سک رہے ہیں, نیور, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور جب ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا نا جو اللہ کو نہیں مانتے, اور وہ بالکل ہی بعض لوگ نا گاڈ میں بلیو ہی نہیں کرتے, ایتھیسٹ جو بولتے اپنے آپ کو, تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا او دیٹس ہاؤ اٹ از, مطلب ان لوگ مانتے ہی نہیں کہ ہاں یہ اسی طرح سے ہے, مطلب جب بھی وہ لوگ اپنا مائنڈ یوز نہیں کرنا چاہتے. سو دیٹس سو بیڈ. تو یہاں پر آسمان اور زمین کی بات ہوئی, پھر کس طرح لپیٹنے کی بات ہوئی, اور یہ موضوع سورہ آراف میں بھی ہے آیت نمبر 54, اور سورہ حدید میں بھی ہے آیت نمبر 6. دیکھیے قرآن میں نا قرآن کے ہی ریفرنسز آئیں گے, اور ہر ایک چال چل رہا ہے مقرر وقت تک. مطلب وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب آربٹ کس طرح گھوم رہے ہیں, سن اینڈ مون اینڈ سٹارز, ایوری تھنگ وہ کس طرح ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا, مطلب ایک شخص, یہاں پر آدم علیہ السلام کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. پھر اسی کے اس کا جوڑا بنایا, اور تمہارے لیے 4 پایوں کے 8 جوڑے بنائے. 4 پایوں مطلب جو مویشی جانور ہے نا اس کی بات ہو رہی. اور پھر اس کے بعد وہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 طریقوں میں, 3 پردوں میں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر یہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کی بادشاہت ہے, اس کے سوائے کوئی معبود نہیں, پھر تم کہاں پھر جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ از آسکنگ کوشچن, اور یہ سورت میں آپ دیکھیں گے بار اللہ تعالیٰ کوشچن کریں گے, سو دیٹ وی شوڈ یوز آور مائنڈ اپن پونڈر کرنے. یہ آیت سمجھنے کے لیے تھوڑا سا, خلقکم من نفس واحدہ, اور اللہ تعالیٰ پیدا کرے ایک نفس سے واحدہ. تو یہ موضوع سیم آیا سورہ نساء میں جو سٹارٹنگ والی آیت میں آتا, کہ کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک نفس سے. ہم یہاں پر بریک لیں گے, آئی تھنک اذان ہونے والی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اور یہی سیم ٹاپک سورہ نساء کے سٹارٹنگ میں بھی آیا. اللہ تعالیٰ کس طرح بنائے، کیسا تخلیق کرے. آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے جعل منہا زوجہا، زوج کیا ہے؟ ازواج کی جمع ہے. زوجہا اس کے زوج، اس کے جوڑے بنائے. پھر وہ انزلہ، دیکھیے پھر انزلہ کا پھر ورڈ آیا، دیکھیے وہی نون زائی لام سے ہے. لکم تمہارے لیے، من انعامی سمانیہ، اور انعام بنائے، مویشی جانور بنائے. سمانیہ 8 پیئرز، اور یہ سیم سورہ انعام میں بھی آتا ڈیٹیل میں کس طرح پیئرز بنائے انعام ہر قسم کا. تو وہاں پورا ڈیٹیل میں مینشن کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یخلقکم فی بطونہم امہاتکم خلقا من بعد خلق فی الظلمات ثلاثہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بطون کیا ہے؟ بطن کی جمع ہے، پیٹ، ماں کے پیٹ، ماں کی رحم کی بات ہو رہی ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کیسا ہم کو، بچے کو کیسا اندر چپکا دیے پیٹ میں. اور کیا بتا رہی ہیں آپ؟ دیکھیے فی ظلماتی ثلاثہ، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب سعودی جاتے تھوڑا بہت نمبر سیکھ لیتے، رائٹ. آپ پھر وہ آج کل تو ایپ بھی آتا جس میں فوراً سے آپ دیکھ سکتے، اور چھوٹے ڈکشنریز بھی آ رہے ہیں آج کل جس میں آپ دیکھ سکتے. تو کیا ہے؟ ظلمات، ڈارکنیسز ہے، 3 ڈارکنیسز ہے. بول رہے کہ 3 پردے ہے، اور اس میں کیا ہے؟ بچہ ہے. تو وہ 3 پردے کیا ہے؟ ایک پیٹ ہے، پھر یوٹرس ہے، اور وہ جو پتلی سی جھلی رہتی نا، میمبرین جو رہتا، وہ 3. ٹھیک ہے، 3 میمبرین جو ہے ثلاثہ. وہ پردوں میں کس طرح حفاظت سے بچہ ہے، سیکیور اینڈ سیف. جب بچہ پیدا ہوتا تو یو گیٹ امیز، مطلب الحمدللہ ماشاءاللہ، مطلب پورا کمپلیٹ رہتا. دیکھیے، اور جب تک وہ پیٹ میں رہتا سمجھ میں ہی نہیں آتا، پیٹ بڑا ہوتے جا رہا، لیکن کیسا کمپلیٹ فارم ہوتا. 40 ڈیز میں ایک لتھڑے کی طرح رہتا، اس کے بعد بڑھتے جاتا، وہ سیک بڑا ہوتے جاتا. بچہ جیسا بڑھتے گیا وہ سیک بڑا ہوتے جاتا. تو اس میں کیا ہے بتا رہے کہ کس لیے، مطلب کس طرح اللہ تعالیٰ، پہلے دیکھیے زمین اور آسمان کی بات کرے، پھر اس کے بعد پوری گیلیکسی کی بات کرے، اب انسان کے بارے میں بات کرے، اور انسان کے بارے میں وہ بھی میمبرینز میں، 3 لیئرز میں. تو یہ بہت ہی اچھی طریقے سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح 3 میمبرینز میں جو ہے نا اس کو رکھا گیا. پھر اس کے بعد بتا رہے یہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے. تو وہ کیا ہے؟ پوری کمپلیٹ بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور پھر فإن اللہ غنی عنکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں، لا الہ الا ہو فنا تصرفون، بول رہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد فنا تصرفون، پھر کیسے تم پھیرے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ پورا ایکسپلین کرے، دیکھو میں بنانے والا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، پھر تم لوگ کیسا پھر جا رہے ہیں، اپنے آپ سے کیسا وہ ہو رہے ہیں. اب یہاں پر جو آگے جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتائیں گے نا غنی ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ غنی کی بات سمجھنے ضروری ہے. آیت نمبر 7 کا میں جو آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ ایک حدیث قدسی آتی جس میں بتاتے ہیں کہ اگر سارے لوگ کفر کرے، زمین آسمان میں جتنے چرین پرین لوگ جن سب، پھر بھی اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے، اور اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور وہ غنی ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، وہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. اور سورۃ الابراہیم آیت نمبر 8 میں اسی طرح کا موضوع آتا، اور اس میں بولتے کہ میں غنی ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھو یا نہ پوچھو. تو اتنا زیادہ، اور ہم کیا ہے؟ ہم فقیر ہیں، اور ہم اللہ کی، ہمارے کو ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیو نہیں کرے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ہم جب آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تو آیت نمبر 7 میں دیکھیے اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. مطلب اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں، کیا دیکھیے ان تکفروا، ان مطلب اگر تم تکفروا کفر کریں گے، فإن اللہ غنی، اللہ تو غنی ہے. اور بول رہے ہیں انکم، تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر،
اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا ناشکری کو, اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ کو پسند ہے. اور کوئی فرد دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر یہ بھی کلیئر کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دوسرا کوئی آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر یہ بھی بتا دے رہے ہیں واپسی. ہم سب کا کیا ہے, جیسے ہی ہم پیدا ہوئے ہمارا ریٹرن ٹکٹ ساتھ ہے, ہمارے کبھی بھی جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں, آپ جب اللہ نوز وین, بٹ ہے ریٹرن ٹکٹ ہمارا. وہ تم کو بتلا دے گا جو تم کرتے ہو, وہ تو دلوں تک کے سینے کے بھید بھی جانتا ہے. تو یہاں پر تھوڑے سے الفاظوں کو میں الیبریٹ کروں گی. یہاں پر وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, اگر تم کفر کر رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے برا ہے. اور دوسری چیز وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَى لَكُمْ, اگر تم شکر گزاری کرے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی دوسرا شخص آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب ہوتا ہے نا, لوگ کہتے کہ وہ فلاں بھٹکانے سے میں بھٹک گیا. جو بھٹکا ہے نا ان کو تو ڈبل عذاب ملے گا. واٹ اباؤٹ یو, آپ کو بھی عذاب ملے گا. کیوں آپ بھٹکے, کیوں باتوں میں آئے, کیوں. جب شیطان بولتا ہے نا رائٹ سے آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا, اوپر سے نیچے سے, تو پھر اس کے بعد کیا وہ آیت میں کیا آتا کہ آپ کے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار رہیں گے. تو ویسی ہو گیا نا ناشکری, تو دیٹس دا تھنگ. اور پھر اس کے بعد ثم الی ربکم مرجعکم, ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ بھی یاد کر رہے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. نبئکم کیا ہے, نبا سے ہے. میں انشاءاللہ بریک دوں گی نماز کے لیے. تو نبئکم کیا ہے, نبا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں. نبا کیا ہے, نیوز. جیسا انفارم بولتے ہیں نا, خبریں, نیوز. کیا انفارم کریں, بما کنتم تعملون. تعملون کیا ہے, عمل سے ہے. دیکھیے ورڈ کو ذرا غور سے دیکھیے تو اردو میں ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کے یہ الفاظ ہے اس میں. تعملون کیا ہے, عین میم لام ہے, نہیں ہے اس میں عین میم لام, دیکھیے ہے. اور نیکسٹ ٹائم کوشش کریے کہ بڑا مصحف لیں, اس میں بڑے مصحف بھی ہے جس میں ورڈز بڑے بڑے ہیں. اس سے کیا ہوتا, ورڈز بہت دکھ کے آ جاتے. اور پھر انہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. تو اچھا, اب شکر گزاری کے لیے کچھ چیزیں میں بتاؤں گی. شکر کس طرح سے ہوتا ہے, 3 طریقے سے شکر ادا ہوگا, قلب, لسان اور جوارے. قلب سے کیسے, اعتراف نعمت. اب اعتراف نعمت یہ نہیں ہے کہ آپ بوسٹ فل ہو کے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہاں فلاں میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, اتنا بڑا گھر ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو, اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ. اللہ سے اعتراف کرو, اللہ تعالیٰ آپ مجھے اتنا دیے, مجھے دین پہ رکھے اور توفیق دیے کہ دین پہ رہنے کی. یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے نا. تو دنیاوی چیزیں, دین کے چیزوں کے اعتراف کریں قلب سے, دل سے. اور یہ دل ایسی چیز ہے, اگر یہ بجھ گیا تو دیٹس اٹ. بولتے نا اگر اس کے اوپر سیل آ گئی تو غشاب آ جاؤ یا سیل آ جاؤ, دیٹس اٹ. تو یہاں پر لسان, لسان کیا ہے, زبان سے اظہار کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ سے جو ہے نا نعمتوں کا وہ کر رہے ہیں. یہ انٹر لنکڈ ہے. دیکھیے اعتراف نعمت اور اظہار نعمت کیا ہے, انٹر لنکڈ ہے. کیوں, کیونکہ اعتراف کر رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ آپ یہ دینے سے یہ ہوا, چاہے اولاد ہو, مال ہو, دین کی توفیق ہو, یہ سب انٹر لنکڈ ہے. پھر اس کے بعد فائنلی جوارے, اپنے جو لمز ہے, اپنے جو اعضاء ہے, وہ کیا کر رہے ہیں عمل میں. کیسا, اپن نماز پڑھ کے شکر ادا کر رہے ہیں, یا مسجد کو ڈرائیو کر کے آئے تو اپنے لمز یوز کریں نا. تو یہ بھی کیا ہے, ایک معنی میں اپنے جوارے, اپنے ہاتھ پیر استعمال کریں, تو یہ بھی ایک نعمت. تو 3 طریقے سے شکر ادا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا, کیا ہم 3 طریقے سے کر رہے ہیں, قلب سے, لسان سے, جوارے سے. تو اعتراف نعمت بھی کرنا, اظہار نعمت بھی کرنا, اور اس پہ عمل کرنا. تو یہ انشاءاللہ ہم شکر گزار ہوں گے. لیکن ہمارے ائمہ اکرام بہت زیادہ شکر گزار تھے, ایون ایک ایک چیز پہ الحمدللہ کرتے تھے. تو یہاں پر احمد بن حنبل کی روایت, مطلب وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے, آتا کہ وہ ہر لقمے پہ الحمدللہ کہتے. تو لوگ پوچھتے کہ آپ کیوں ہر لقمے پہ, تو عقلاً و حمدن, تو بولتے کہ کیا میں کھانا اور شکر بہتر نہیں ہے, بولتے عقلاً و حمدن بہتر نہیں ہے. پھر بولتے کہ عقلاً و سمتن, مطلب کیا میں کھانا کھاؤں اور خاموش رہوں. آپ سمجھ رہے نا, عقلاً و حمدن از بہتر دین عقلاً و سمتن, مطلب خاموش رہ رہے ہیں. تو دس از سو گڈ کہ آپ بہتر ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنے میں کیا ہے کہ بار بار آپ, وعلیکم السلام,
سو ہیئر یہاں پر کیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آپ پبلکلی بیٹھے ہوئے تو آپ سائلنٹلی اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اور وی آر تھینکفل. نہ کہ پھر کھانا جو کھا رہے ہیں ہم اس پہ جو ہے نا نام رکھ رہے ہیں, آج تو بس یہی اتنا ہی ہے, یہی چیز ہے, وہی چیز ہے, یا آج تو کبھی ایکسیپشن ہو سکتا ہے کہ کھانا ہم سے خراب بن جائے, اور وہ ہم ایگری بھی کرنا چاہیے. یقین مانیے جب خراب بنتا ہم خود نہیں کھاتے, دل چاہتا کہ نہیں آج مطلب کچھ اور ریپلیس کر دے, اور ٹائم رہا تو ریپلیس بھی کر دیتے. اور اتنا زیادہ بازخط جل جاتا یا کچھ ہو جاتا ہے نا, تو کوشش کرے کہ بیفور ٹائم اس کو ریپلیس کر دے. تو اس میں بھی ایک ٹیکنیکس آنا چاہیے انسان کو, تاکہ وہ چیزوں سے بچ جائے, ویسٹ بھی نہ کرے, لیکن اب جو چیز ہو گیا ہو گیا. تو یہاں پر شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ہم کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم شکر گزار ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں سورہ ابراہیم میں, ان شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. تو آپ دیکھیں کبھی لوگ شکر گزار جب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اور انکریز کرتے جاتے. تو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے. اب یہ آیت سے اب آگے ہم بڑھتے ہیں. یا آئی ول گیو آن 25 23 ہو رہے ہیں. نہیں میں 23 ہو رہے ابھی, 2 منٹ میں, نہیں میں 2 منٹ میں آپ کو بریک دوں گی. تو یہاں پر جو ہم آیت, یہاں پر 7 آیت تک ہم جو ہے نا کوئکلی میں ریویو کروں گی, کیونکہ کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ آئے. پہلے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تنزیل الکتاب من العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ زبردست ہے, غالب ہے, اللہ تعالیٰ اتارے قرآن, اور انا انزلنا الیک الکتاب, کتاب حق کے ساتھ اتارے, فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین, اور یہ دین کو خالص کر لو اور صرف اللہ کے لیے. مخلصا لہ الدین کیا ہے, صرف اللہ کے لیے. جو بھی ہم کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے, یہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے, چاہے ہم دین کی علم جو حاصل کر رہے ہیں نا, کسی کو شو آف کرنا نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت زیادہ نا شیطان بھٹکاتا, جو لوگ دین پہ رہتے نا ان کو بار بار شیطان بھٹکاتا کہ ہاں تم اپنا نام کر لو. نام کے لیے اگر کرے تو وہ ایک لانگر حدیث ہے جس میں سب سے زیادہ پہلے جہنم میں پٹکے جائیں گے. کیوں؟ ائمہ جو علم حاصل کرے, کیونکہ وہ صرف اور ریاکاری کے لیے. تو ریاکاری سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. اور پھر ہم آگے دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتائے کہ زمین اور آسمان, اینڈ پھر اس کے بعد فارمیشن, تخلیق کیسا کرے, پھر آدم علیہ السلام کی اور پورا کریشن بتائے. پھر اس کے بعد لیٹر آن اللہ تعالیٰ غنی ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بھی ہے ہم فقیر ہیں, ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ آگے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو. آج ہم جو کریں گے کتاب جمعہ, کھانے پینے میں اسراف کرنا کس طرح ہم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آیت کے لحاظ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 31. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے, اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو, بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو, یہ اللہ تعالیٰ امر دے رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں. وَكُلُوا, جو گرامر سمجھتے ہیں وہ اتنا جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے, امر ہے. کلو, کھاؤ اور پیو. اب جب یہاں پر کھاؤ اور پیو فرما رہے ہیں کھانے اور پینے کی, تو یہاں پر اسراف نہ کرو. 2 چیزیں بتا رہے ہیں کہ کرو, اور کیا چیز نہ کرو, اسراف نہ کرو. تو 2 چیز کرنے کی ہے اور ایک چیز سے منع کیا گیا ہے. تو کھاؤ اور پیو مطلب جسمانی غذا جو ہے آپ وہ کھاؤ پیو, لیکن اسراف نہ کرو, ضائع نہ کرو. یہاں پر وہ ہے ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے, گناہ کا کام, ان سینس کے حرام چیز ہے. انشاءاللہ وہ لسٹ آف تھنگس بھی ہم دیکھیں گے آگے. حرام چیزیں نہیں کھانا ہے, ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسرفین اسراف سے ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے.
مطلب اللہ کی محبت سے محروم رہنا، اور اللہ کی محبت سے محروم رہنا تو بہت بڑی چیز ہے. تو ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے اس دنیا میں. سورۃ الذاریات میں آتا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انسان اور جنوں کو پیدا کیا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. لیکن یہاں کھانے اور پینے کی بات ہو رہی تو ہم مسرفین، حد سے نہیں بڑھنا ہے. ہم اتنا کھانا ہے جتنا ہم عبادت کر سکے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. پہلی تو چیز، کھانے کی جب بات ہو رہی، کھاؤ اور پیو، تو حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے. اور حلال میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ذبیحہ حلال. اور آپ حلال کس طرح، جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اور وہ حلال ہے اور وہ آپ کے لیے جائز ہے. طیب کیا ہے؟ صاف ستھرا کھانا. اب یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی آپ کھا رہے ہیں. اور اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیے، ہم جب گھر میں بناتے تو صاف ستھرا کر کے بنانا ہے، اچھا کلین کر کے بنانا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، ایون جو برتن یوٹینسلس یوز کر رہے ہیں وہ بھی طیب ہو، پاک صاف ہو. پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ہم کھانا باہر سے لاتے، اگر آپ جا کے ان کے کچنز دیکھیں گے یا ان کے کاؤنٹرز یا ان کے برتن دیکھیں گے، آپ کبھی منگائیں گے نہیں باہر سے کھانا. تو طیب کی جو شرط ہے نا، بہت ساری چیزیں غلط ہوتے اس میں. ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں، بہت ہی آپ کو برا لگے گا لیکن مجھے سمجھانے کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ کوئی اگر واش روم یوز کرے اور آئے، وہ بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھانا بنا دیے، جیسا کہ ریسٹورینٹ میں ہے. گھر میں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے، تو آپ چاہیں گے کہ ویسا نہیں نا. تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو فلدی چیزیں، مطلب خراب چیزیں کرتے، اور وہی کھانا پھر ہم لا کے بڑے مزے سے کھاتے. تو یہ بات کا ہم خیال رکھنا ہے. حلال تو کھا رہے ہیں ہم، ارننگ بھی ہماری، کمائی بھی حلال ہے، لیکن طیب کا خیال رکھنا چاہیے. صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو اس سے ہمارے بچوں کی بھی ہیلتھ اچھی ہوں گی، ہماری. پھر نہ کم کھاؤ نہ زیادہ کھاؤ. اسراف میں کیا ہوگا؟ بہت کم کھا رہے ہیں، مطلب کچھ لوگ ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں، اتنا کم کھا رہے ہیں بہت لین ہونے کے لیے کہ ان کے جسم میں طاقت ہی ختم ہو جا رہی. ٹھیک ہے آپ ڈائٹ پلان فالو کر رہے، لیکن اتنا کم مت کھاؤ کہ آپ بالکل کولیپس ہو جا رہے. اور زیادہ اتنا مت کھا لو کہ پیٹ آپ کا موٹا ہو جا رہا. ایک حدیث آتی، عمر خطاب کے پاس کوئی بندہ آتا اور اس کا پیٹ نکلے ہوا رہتا. جب پوچھتے تو بولتے کہ اللہ کا کرم ہے. نہیں، یہ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے، ایک تو آپ کو پتا ہے کتنا کھانا ہے، ابھی آپ کی ضرورت ہے، ابھی کچھ اور لقمے ڈالنا چاہتے، آپ روک لیں. یہ تو سنت کا طریقہ ہے نا. پانی، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ایمٹی رکھنا ہے اور ایک حصہ کھانا ہے. تو آپ ایک حصہ ایمٹی رکھیے نا. کیوں نہیں ایمٹی رکھتے؟ ابھی بھوک ہے، اٹھ جائیے. اتنا زیادہ مت کھائیے، اس سے دیکھیے اوبیسٹی ہوں گی، اوور ویٹ ہوں گا، آپ کا پیٹ نکل جائے گا، بد ہضمی ہو جائیں گی. اور کم بھی اتنا مت کم کھائیے کہ بس آپ بالکل کولیپس ہو جائیں. اچھا، کھانا ویسٹ نہ کرنا. یہ بہت زیادہ ویسٹ کرتے، اسپیشلی رمضان میں جب مسجدوں میں افطار کا انتظام رہتا. کھانا زیادہ لے لیتے اور لے کے جا کے بن میں پھینک دیتے. یہ بہت غلط ہے. اور بچوں کو بھی ہم جب ہاتھ سے ڈالتے، اتنا زیادہ ڈالتے، وہ لے کے جا کے ویسٹ کرتے اور کاؤنٹر پہ رکھتے. تو یہ کھانا ویسٹ کرنا ہے. یا نہیں تو ہم کھانا باہر رکھ دیتے، فریج میں نہیں رکھتے، اور ویسٹ ہو جاتا بن میں پھینک دیتے. یا سبزیاں یا کوئی چیز لا کے ہم اس کو وہ خراب کر دیتے اور وہ پھینک دیتے. آپ سوچیں کتنے پروسیس سے گزر کے وہ سبزی ہمارے پاس آتی، یا میٹ آتا یا چکن آتا، جو بھی. ڈونٹ ویسٹ. تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا. کھانا ویسٹ کرنا، چاہے پکے ہوا یا نہیں تو نہیں پکے ہوا ہے اور سبزیاں ویسٹ کر رہے ہیں، فروٹس ویسٹ کر رہے ہیں، یہ سب اسراف میں آ جائے گا. اور لا یحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے. اور ریا، دکھاوا. اب یہ ہم ریا دکھاوا کب کرتے؟ ہاں، دوسرے لوگ پرٹیکولر کائنڈ آف فوڈ کھا رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہم بھی وہ کھائیں، چاہے وہ ہم افورڈ کر سکے یا نہ کر سکے. ہم اتنے زیادہ پیسے ڈال کے اور چیز اتنی تھوڑی سی آتی. تو ایسا نہ کرے. آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہی کھانا کھائیں. اور جب آپ دعوت بھی دیتے، آپ کی جتنی گنجائش ہے، آپ جتنا کر سکتے اتنا ہی خرچ کریے. آپ کو اس میں بھی اسراف نہیں کرنا ہے، اس میں بھی دکھاوا نہیں کرنا ہے. یہاں پر اسپیشلی شادیوں میں بہت زیادہ یہ چیز ہوتی، تو دکھاوا نہیں کرنا ہے. دکھاوا بھی، ریا
اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، 5واں پوائنٹ ہے، مقصد صرف پیٹ بھرنا نہ ہو، غذا ہو اس میں، ٹھیک ہے، غذا ہو، مطلب آپ کو اس کے اندر نیوٹرینٹس مل رہے ہیں اور اس کے اندر اچھے وائٹامنس ہے، یہ چیک کریے۔ تو آپ لسٹ آف تھنگس دیکھیے کہ یہ ویجیٹیبلس کھانے سے کیا ہو رہا ہے، میٹ کھانے سے، کچھ لوگ نا ویجیٹیرین بن جاتے، وہ کہتے کہ ہم میٹ اور چکن اور یہ نہیں کھائیں گے، مطلب وہ اتنے انسپائر ہے کچھ نان مسلم سے، وہ سمجھتے کہ نہیں اب ہم مارنا نہیں چاہتے اینیمل کو، نو دیٹس ناٹ اٹ، یہ ہمارا اسلام فطرت پہ ہے، اگر ہم اینیملس کو اگر ہم حلال کر کے نہیں کھائیں گے وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ یہ پورا کرپشن ان دا لینڈ ہو جائے گا، پورا جو نظام ہے نا بگڑ جائے گا، پوری سائیکل بگڑ جائیں گی جو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فطرت پہ ہے ہمارا اسلام، تو اللہ تعالیٰ جو ایک بتائے کہ نہیں تم یہ حلال کرو اور کھاؤ، بس وہ فالو کرو، آپ سبزی بھی کھاؤ، میٹ بھی کھاؤ، چکن بھی کھاؤ، ہر چیز کھاؤ جو حلال کیا گیا۔ اچھا غذا ہونا چاہیے اس میں، اور اس سے آپ کی باڈی کو انرجی ملنا چاہیے۔ اب آپ چیک کریے جو اللہ تعالیٰ لسٹ آف تھنگس حلال کیے اس کو حرام مت کریے، کیونکہ یاد ہے نا ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا سورہ تحریم میں، جب وہ کہتے کہ میں شہد اپنے لیے حرام کر رہا ہوں، تو آپ کو آرڈر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے حرام، ایک مثال دے رہی ہوں، تو ہمارے لیے بھی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرنا ہے، اور جو ذبیحہ حلال تو حلال ہی کھائیں گے ہم، ایسا نہیں کہ نہیں بسم اللہ بولو اور کھا لو، نہیں کھا سکتے، وہ پہلے کیا اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد جیسے ہی اسلام آیا وہ پراپرلی ذبیحہ کر کے کھانا، اور اس میں صرف اور صرف آپ کے فائدے ہے سائنٹیفکلی بھی، لیکن اصل ہم غیب پہ ایمان لاتے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حلال کھائیں گے۔ اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ سب سے آخر میں رکھی کہ عبادت کے لائق ہو، ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ کھا لیے اور آپ اب جھک بھی نہیں سک رہے، نماز بھی نہیں پڑھ سک رہے، اور یہ بات غور کریے آپ اسپیشلی رمضان میں آپ اتنا اوور ایٹنگ کر لیتے، جب آپ تراوی میں جاتے لٹرلی آپ ڈکار لیتے، لوگوں کو افیکٹ کرتے، ان کو بہت برا لگتا، اور یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے کہ نہیں مجھے انڈائجیشن ہو رہا، تو ہم کیا لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے؟ ایک مومن اس طرح سے ہوگا؟ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم اتنا کھائے کہ عبادت کے لائق ہو۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں اچھی صحت اللہ کے طرف سے ہے، انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت اور ہم اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ صحت اچھی رہیں گی تو ہم سب بھاگ بھاگ کے نیکیاں کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ بھی کیا ہے، ناشکری کی بات ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ناشکری کریں، ہم شکر گزار بندے بننا چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آرڈر کر رہے ہیں کہ تم کھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا